नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रोफेसर सलाहुद्दीन। आज हमारा 7th क्लास के हवाले से टॉपिक है सखावत व ईसार। तो सबसे पहले हम सखावत का मफ़हूम पढ़ेंगे। सखावत का माना है दिल की खुशी के साथ माल खर्च करना। इससे मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और उसकी खुशनुदी की खातिर ज़रूरतमंदों की इंसान मदद करे और वो उनसे बदले की उम्मीद ना रखे और इसका मकसद दिखावा और नुमाइश भी ना हो। इसी तरह दूसरी चीज़ जो आती है वो इसार है। सबसे पहले हमने सखावत का पढ़ लिया, उसके बाद इसार क्या है। इसार का लफ्ज़ी माना होता है कुर्बानी। तो यहाँ पे इसार का माना ये है कि इंसान अपनी ज़रूरियात के बावजूद दूसरों को तरजीह दे। कुरान मजीद में ऐसे लोगों की तारीफ़ आई है जो अपनी ज़रूरत पर दूसरे लोगों को तरजीह देते हैं और उनकी ज़रूरियात को मुक़द्दम रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, और वो अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं और अगरचे वो ख़ुद ही तंगी में क्यों ना हो। बुख़ल का मफ़हूम यह है कि लालच और कंजूसी करना, ये भी बुख़ल है कि इंसान पैसों को गिन गिन कर रखे, यानी जोड़ जोड़ कर रखे, उन्हें जमा करता रहे, ना अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में दिल खोल कर ख़र्च करे, ना अपने घर वालों पर खुशी से ख़र्च करे और ना ही अपनी ज़ात पर। बुख़ल और लालच इंसानी शख्सियत के ऐब हैं जिनसे इस्लाम में मना किया गया है। सखावत व इसार का ताल्लुक़, सखावत व इसार दोनों इस्लाम में बहुत काबिल तारीफ़ हैं, जबकि इस्लाम में बुख़ल से मना किया गया है। सखावत व इसार का ताल्लुक़ सिर्फ़ माल खर्च करने से नहीं, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी नेमत दी उसे दूसरों की भलाई के लिए ख़र्च करे, ये सखावत व इसार कहलाता है। मसलन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इल्म की दौलत दी है तो वो इंसान वो इल्म जो है दूसरे लोगों तक पहुँचाए, ये सखावत है। इसी तरह मरीज़ की तीमारदारी करे, उसकी मिजाज पुरसी के लिए जाए, ये भी सखावत है कि इंसान अपना कीमती वक्त जो है वो दूसरों के लिए यूटिलाइज़ करे, दूसरों के लिए वक्त निकाले, तो ये भी सखावत है। सखावत व इसार जो है ये माली भी हो सकती है, बदनी भी हो सकती है और इल्मी भी हो सकती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बक़रा आयत नंबर 261 में इरशाद फरमाया कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक दाने की सी है जिसने 7 बालियाँ जो हैं वो उगाईं। 7 बालियाँ यानी 7 उसमें खोशे लगे, हर बाली में 100 दाने हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहता है और बढ़ाता है, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और ख़ूब जानने वाला है। यानी जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की राह में माल खर्च करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसका माल जो है वो मज़ीद बढ़ा देता है और उसको 700 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है उसके हर नेक अमल के बदले में। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका सही बुखारी में मौजूद है, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर रोज़ सुबह के वक्त 2 फ़रिश्ते आसमान से उतरते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ख़र्च करने वालों को और ज़्यादा अता फ़रमाए। यानी जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करते हैं, फ़रिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके माल में मज़ीद वुसअत दे, अल्लाह तबारक व तआला उनके माल में मज़ीद इजाफ़ा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रश के काबिल 2 ही लोग हैं, या 2 ही लोगों पर रश करना जायज़ है। रश ये होता है कि इंसान ये सोच रखे कि जो खूबी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को अता की वो खूबी मुझे भी मिल जाए। रश का अपोज़िट होता है हसद। हसद ये होता है कि इंसान ये सोचे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मालो दौलत, जो सलाहियत किसी को अता की, वो अल्लाह तबारक व तआला उससे छीन ले और वो उस नेमत से महरूम हो जाए। इसे कहते हैं हसद। दूसरों से जलना, दूसरों की नेकियों से, दूसरों की
معاملات سے، دوسروں کے مال و دولت سے جلنا، یہ حسد ہے۔ اور رشک یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ خواہش رکھے کہ جو چیزیں کسی اور کو اللہ نے عطا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی وہ چیزیں عطا کر دے۔ تو رشک جو ہے وہ دو ہی لوگوں سے جائز ہے، ایک قاری قرآن اور دوسرا سخی۔ سخی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو کہ قاری قرآن ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اس کا حساب نہ کرو، یعنی اس کو گنو نہ، ورنہ وہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بغیر سوچے سمجھے خرچ کرو اور کبھی اس کا شمار نہ کرو، اسے گنو نہ، ورنہ اللہ پاک بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ انسانی برادری کے ہر فرد کی ضروریات کو اپنی ضرورت کی طرح محسوس کریں اور سخاوت و فیاضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، اور خرچ کرنے میں کسی بھی قسم کی کنجوسی نہ کریں۔ جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ہمارے مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں سخاوت و ایثار کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص وصف ہے کہ وہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہو، یعنی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والے کو انکار نہیں کیا۔ اگر وہ چیز نہ ہوتی تو اپنی ضمانت پر لوگوں کو لے کر دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یعنی اس سے مانگا کہ میری ضرورت کو پورا کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتنی بکریاں عطا فرمائیں جن سے ایک وادی بھری ہوئی تھی۔ وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کا درمیانی علاقہ، یعنی وہ اتنی بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقے میں عطا فرمائیں کہ وہ اس پوری وادی کو بھر دے اور پہاڑ کی چوٹی تک بھر دے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بکریاں جو تھیں وہ بطور صدقہ عطا فرما دی۔ وہ اپنے لوگوں میں گیا اور جا کے ان سے کہا کہ اسلام قبول کر لو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا فرماتے کہ انسان کو غربت کا ڈر نہیں رہتا۔ تاریخ اسلام میں ہمارے بڑوں کی جو سخاوت و فیاضی کے واقعات جو ہیں وہ ہمیں بھرپور انداز میں ملتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی مالدار خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری دولت اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ ہوئی، یعنی آپ نے ساری اپنی جو دولت تھی وہ وقف کر دی تھی اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ مکہ مکرمہ کی خطرات میں جو گھری ہوئی زندگی تھی اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مالدار مسلمانوں نے بہت سے غلاموں کو کافروں سے خرید کر آزاد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سا مال کئی موقعوں پر اسلام کی سربلندی کی خاطر خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کو اگر ہم دیکھیں تو آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی مثال آپ تھے۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ مسلمانوں کو اس کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو آپ نے اس کو منہ مانگی قیمت ادا کر دی اور وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت نقد رقم کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑوں تک بھی جا پہنچی، جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاص خوبی تھی، فیاضی آپ کی خاص خوبی تھی۔ فقر و فاقے کی زندگی گزارنے کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا تھا
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محنت و مزدوری کی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ اسی طرح جو انصار مدینہ تھے یا مہاجرین جو مدینہ منورہ آنے کے بعد خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، وہ انصار کے اثار سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ اپنا وطن چھوڑنے کا غم بھول گئے۔ انصار اور مہاجرین میں ایسی محبت اور اتحاد پیدا ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثار اور سخاوت پر قرآن میں انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود ہی شدید حاجت ہو، یعنی تمام تر حاجات، ضروریات کے باوجود ہمیشہ وہ دوسروں کی ضروریات جو ہے ان کو مقدم رکھتے ہیں، ان کو سب سے پہلے کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے MCQs ہیں۔ سخاوت کا معنی ہے دل کی خوشی کے ساتھ مال خرچ کرنا، دال آپشن۔ نمبر 2 ہے بخل کا معنی ہے لالچ اور کنجوسی، الف آپشن۔ نمبر 3 ہے عرب کی ایک مالدار خاتون تھیں، جیم آپشن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 قابل رشک انسان ہے، دال آپشن اللہ تعالیٰ کے راستے میں دولت خرچ کرنے والا۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، بے آپشن سخاوت کرنے والے کو۔ نمبر 6 ہے اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا کہلاتا ہے، جیم آپشن ایثار۔ نمبر 7 اسلام میں منع کیا گیا بے آپشن بخل سے۔ نمبر 8 ہے انسانی شخصیت کے وہ عیب جن سے اسلام میں منع کیا گیا، دال آپشن بخل اور لالچ۔ نمبر 9 ہے کسی کو علم سکھانا یا اچھی بات بتانا کہلاتا ہے، بے آپشن علمی سخاوت۔ نمبر 10 ہے دوسروں کی بھلائی کے لیے مال خرچ کرنا سخاوت ہے، بے آپشن مالی سخاوت۔ نمبر 11 ہے غزوہ تبوک کے موقع پر سارا سامان پیش کر دیا، الف آپشن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نمبر 12 ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر پیش کیا، بے آپشن آدھا سامان۔ نمبر 13 ہے مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، بے آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نمبر 14 ہے کسی کی خدمت یا فائدے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا سخاوت ہے، بے آپشن بدنی سخاوت۔ نمبر 15 ہے مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں ملکیت تھا، الف آپشن یہودی کا۔ اس کے بعد ہمارے شارٹ کویسچن ہیں اسی چیپٹر کے، فرسٹ 5 شارٹ کویسچن ہمارے ایکسرسائز کے۔ اثار کا کیا معنی ہے؟ تو اثار کا معنی ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دے، اپنی خواہشات پس پشت ڈال کر دوسروں کی مدد کرنا اثار کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایسے لوگوں کی تعریف آئی جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سخاوت کی فضیلت پر ایک حدیث نبوی کا ترجمہ لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کر۔ پھر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا ایک واقعہ لکھیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے سوال کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی زیادہ بکریاں عطا فرمائیں کہ جن سے ایک وادی بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے لوگوں میں گیا اور جا کر ان سے کہا اسلام قبول کر لو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو غربت کا ڈر نہیں رہتا۔ اس کے بعد ہے علمی سخاوت سے کیا مراد ہے؟ کسی کو علم سکھانا یا اچھی بات بتانا علمی سخاوت ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم دینا علمی سخاوت کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہے بخل کے کاموں میں سے کوئی سے 2 کاموں کے نام لکھیں۔ تو پیسوں کو گن گن کر جوڑ کر رکھنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ نہ کرنا، اپنے گھر والوں پر خرچ نہ کرنا اور اپنی ذات پر خرچ کرنا، یہ سب بخل کی مثال ہے۔ بخل سے مراد ہوتا ہے کنجوسی، کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لے۔ تو یہ بیٹا ہمارا چیپٹر تھا سخاوت و ایثار۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھایا اللہ اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔